दोस्तों, माह ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आते ही अपने बाल और नाखून काटना छोड़ देना बज़ाहिर तो एक छोटा सा मुस्तहब अमल लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में चांद रात को एक ऐसी नादानी और बड़ी गलती की जाती है जिसकी वजह से आपका ये सवाब उल्टा एक बड़े गुनाह की शक्ल में बदल जाता है। जी हाँ, एक ऐसा शरई नुकसान जिसका अक्सर लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता और वो सवाब कमाने के चक्कर में अनजाने में अपने नामा अमाल में गुनाह लिखवा रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अब यहाँ कुछ ऐसे चौंका देने वाले सवालात खड़े होते हैं जिनका जवाब हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। पहला बड़ा सवाल, ज़ुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटने का असल और सच्चा हुक्म हदीस में क्या है और ये किसके लिए इतना ज़रूरी है कि इसे मामूली समझना नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा सवाल, अगर इन 10 दिनों के दौरान भूले से, नादानी में या किसी मजबूरी की वजह से आपका कोई नाखून टूट जाए या बाल कट जाए तो क्या वाकई आपकी कुर्बानी बर्बाद हो जाती है? क्या आप गुनाहगार हो जाते हैं या इसका कोई सख्त कफ़ारा और दम देना पड़ेगा? तीसरा सवाल, क्या ये पाबंदी और एहतियात सिर्फ मर्दों के लिए है या आपके घर की ख़वातीन और मासूम बच्चों पर भी यही शरई कानून लागू होता है? चौथा सवाल, और वो गरीब बहन भाई जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखते, क्या उनके लिए भी बाल और नाखून रोकने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी जितना अजीम सवाब छुपा रखा है? और सबसे बढ़कर वो कौन सा ऐसा वक्त और सूरत है जहां बाल या नाखून ना काटना इस्लाम की हद को तोड़ने के बराबर और गुनाह बन जाता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि अहादीस मुबारका के पक्के और सच्चे सबूत के साथ बिल्कुल सादा उर्दू ज़ुबान में इन तमाम सवालों के जवाब देंगे ताकि आप और आपकी फैमिली इस माह ज़ुल्हिज्जा में अपने अमल को ज़ाया होने और गुनाह से बचा सके। वीडियो का एक एक सेकंड आपकी मालूमात के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अब आते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी सवाल की तरफ कि आखिर ज़ुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटने का असल हुक्म इस्लाम में क्या है? बहुत से लोग यहाँ पर सख्त कंफ्यूज रहते हैं, तो दोस्तों कान खोलकर और ध्यान से सुन लीजिए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल साफ और वाज़े फरमान सही मुस्लिम की हदीस में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ज़ुल्हिज्जा का चांद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो तो वो अपने बाल और नाखून काटने से बिल्कुल रुक जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी बारीक बात है जो अक्सर लोग नहीं जानते। इस्लाम के अजीम फुक़हा और उलमा फरमाते हैं कि ये हुक्म मुस्तहब है। मुस्तहब का आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि ऐसा करना बहुत ही अफजल है, इस पर अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा सवाब मिलता है। लेकिन अगर कोई बंदा भूले से या नादानी में या मजबूरी की वजह से अपने नाखून काट लेता है तो इस्लाम में उस पर कोई गुनाह नहीं, ना ही उसकी कुर्बानी पर कोई असर पड़ता है और ना ही उसकी कुर्बानी टूटती है। हमारे मुआशरे में जो ये अफवाह फैली हुई है कि अगर नाखून कट गया तो कुर्बानी ज़ाया हो गई, ये बिल्कुल झूठ और मन घड़त बात है। इसकी दीन में कोई हकीकत नहीं है। अब अगला अहम तरीन सवाल ये पैदा होता है कि ये हुक्म असल में किसके लिए है? क्या ये घर के हर छोटे बड़े फ़र्द के लिए है? तो दोस्तों, हदीस के अल्फाज पर गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो, यानी ये हुक्म बुनियादी तौर पर उस बंदे के लिए है जिसके नाम पर कुर्बानी हो रही है, जो कुर्बानी के पैसे दे रहा है और जिसकी तरफ से जानवर ज़िबा किया जा रहा है। अगर घर का सरबराह कुर्बानी कर रहा है तो ये हुक्म ख़ास तौर पर उसी के लिए है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अब यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हमारे घरों में रोज़ का मसला है। क्या हमारे घर की ख़वातीन, हमारी माएँ और बहनें भी 10 दिन तक अपने बाल नहीं समेट सकती? क्या वो कंघी नहीं कर सकती? और वो गरीब लोग जो तड़पते हैं कि काश हमारे पास भी पैसे होते और हम भी कुर्बानी करते, उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या इनाम रखा है? ये सब हम जानेंगे अगले पॉइंट्स में। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने दूसरे बड़े सवाल की, जो कि इस वीडियो का सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला हिस्सा है। हमारे मुआशरे में लाखों ऐसे सफ़ेद पोश और गरीब बहन भाई हैं जिनके दिल तड़पते हैं कि काश हमारे पास भी इतने पैसे होते कि हम अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा करते, काश हम भी कुर्बानी का सवाब कमा सकते। अगर आप भी माली हालात की वजह से इस साल कुर्बानी नहीं कर पा रहे तो मायूस मत हो।
ہمارے شفیق نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے آپ جیسے غریبوں کے لیے ایک ایسا عظیم الشان تحفہ دیا ہے کہ سن کر آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں گے۔ سنن نسائی کی بالکل مستند حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس قربانی کا اپنا کوئی جانور نہیں ہے، بس ایک دودھ دینے والا جانور ہے جو کسی اور کی امانت ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس کی قربانی مت کرو، بلکہ تم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کے دن تک اپنے بال، اپنے ناخن اور اپنی مونچھیں مت کاٹنا، اور عید کی نماز کے بعد انہیں صاف کر لینا۔ اللہ پاک تمہیں اسی عمل پر اپنے ہاں پوری قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو ذرا غور کریں اللہ کی رحمت پر۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ جانور نہیں خرید سکتے، لیکن اگر آپ صرف 10 دن اپنے بال اور ناخن کاٹنا روک دیتے ہیں اور عید کے دن انہیں صاف کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بغیر 1 روپیہ خرچ کیے اپنے گھر بیٹھے پوری قربانی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث ان تمام غریبوں کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آتی ہے جو قربانی کی حسرت دل میں رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ قربانی نہیں بھی کر رہے تب بھی ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی بال ناخن روک لیں تاکہ عید پر آپ کو بھی قربانی والوں جتنا ثواب مل سکے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر اب ہمارے گھروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اکثر یہ پوچھتی ہیں کہ مرد تو چلو دکان پر جا کر عید کے دن بال کٹوا لیں گے، لیکن کیا عورتوں پر بھی یہ 10 دن ناخن اور بال نہ کاٹنے کی پابندی اتنی ہی سخت ہے؟ کیا عورتیں ان 10 دنوں میں کنگھی بھی نہیں کر سکتی؟ اسی سوال کا سچا جواب اور ہمارے گھروں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہم دور کریں گے اگلے پوائنٹ میں۔ دوستو اب آتے ہیں اپنے تیسرے بڑے سوال کی طرف جو ہمارے گھروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اگر گھر کا سربراہ یا شوہر قربانی کر رہا ہو تو کیا گھر کی عورتوں اور بچوں کے لیے بھی چاند رات سے لے کر عید تک بال اور ناخن نہ کاٹنا واجب ہے؟ کیا وہ ان 10 دنوں میں کنگھی بھی نہیں کر سکتی؟ تو میری ماؤں اور بہنوں، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے پوائنٹ میں صحیح مسلم کی حدیث بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، یعنی یہ حکم بنیادی طور پر اس بندے کے لیے ہے جو قربانی کا مالک ہے، جس کے پیسے سے جانور خریدا جا رہا ہے۔ اس گھر کی خواتین پر یا چھوٹے معصوم بچوں پر یہ پابندی لگانا کہ تم نے بھی ناخن نہیں کاٹنے شرعی طور پر لازم نہیں ہے۔ اگر گھر کے باقی افراد یعنی خواتین یا بچے ان 10 دنوں میں اپنے ناخن کاٹ لیں یا بال صاف کر لیں تو اس سے قربانی کرنے والے مرد کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر گھر کی خواتین بھی برکت کمانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت سے محبت کی وجہ سے خود اپنی مرضی سے بال اور ناخن روک لیتی ہیں تو اسلام میں اس کی بالکل اجازت ہے اور انہیں بھی انشاءاللہ اس نیت پر ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی اور مضحکہ خیز غلط فہمی کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں چاند رات ہوتے ہی عورتوں کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ خبردار، اب تم نے 10 دن تک اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرنی، کیونکہ کنگھی کرنے سے بال ٹوٹیں گے اور بال ٹوٹ گئے تو گناہ ہوگا یا قربانی خراب ہو جائے گی۔ میری بہنوں، یہ بات بالکل غلط اور من گھڑت ہے۔ اسلام اتنا مشکل دین نہیں ہے۔ عید کے ان دنوں میں خواتین بالکل عام دنوں کی طرح غسل بھی کر سکتی ہیں، سر دھو بھی سکتی ہیں اور اپنے بالوں میں کنگھی بھی کر سکتی ہیں۔ کنگھی کرتے وقت اگر کوئی بال خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی اس سے قربانی پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ اسلام نے صرف جان بوجھ کر شوقیہ طور پر ناخن یا بال کاٹنے یا منڈوانے سے منع کیا ہے، عام ضرورت کے کاموں سے نہیں روکا۔ لیکن دوستو اب یہاں ایک اور ایسا نازک سوال پیدا ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ فرض کریں ایک بندہ پوری احتیاط کر رہا تھا، لیکن ان 10 دنوں کے دوران بھولے سے، نادانی میں یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا کوئی ناخن ٹوٹ گیا یا شیونگ کرتے ہوئے کوئی بال کٹ گیا تو اب کیا ہوگا؟ کیا اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی؟ کیا اسے کوئی جرمانہ یا دم دینا پڑے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کا بھی نقصان ہونے سے بچا سکتا ہے اور اسی کا جواب ہم جانیں گے اگلے پوائنٹ میں۔
دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے چوتھے بڑے سوال کی جو کسی بھی انسان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹنے، لیکن انسان ہے بھول چک ہو جاتی ہے۔ اب صبح اٹھے اور عادت کے مطابق بھولے سے نیل کٹر اٹھایا اور ناخن کاٹ لیے، یا پھر کام کاج کرتے ہوئے اچانک آپ کا ناخن آدھا ٹوٹ گیا اور مجبوری میں آپ کو وہ کاٹنا پڑ گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا آپ گناہ گار ہو گئے؟ کیا آپ کی قربانی برباد ہو گئی؟ کیا اب آپ کو کوئی جرمانہ یا دم دینا پڑے گا؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اپنے دل سے یہ ڈر بالکل نکال دیں۔ اسلام آسانیاں پیدا کرنے والا دین ہے، تنگی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سے بھولے سے، نادانی میں یا کسی مجبوری جیسے ناخن ٹوٹنے یا زخم لگنے کی وجہ سے بال یا ناخن کٹ جاتے ہیں تو شریعت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کا نامہ اعمال بالکل صاف ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارے ہاں جو لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہائے اب تو میرا ناخن کٹ گیا، اب میری قربانی نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں اس بھول چوک سے آپ کی قربانی پر 1% بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی قربانی 100% انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ آپ نے یہ جان بوجھ کر سنت کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کیا۔ اسلام میں اس پر نہ تو کوئی گناہ ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی مالی جرمانہ یا کوئی دم دینا پڑے گا۔ لیکن بھائیو، یہ تو تھی بھول چوک اور مجبوری کی بات جس میں اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے۔ لیکن اب ہم ویڈیو کے اس آخری اور سب سے اہم ترین حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا وعدہ میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ وہ کون سی ایسی ہولناک صورت ہے جہاں بال یا ناخن نہ کاٹنا یعنی بال روکے رکھنا ثواب نہیں بلکہ الٹا ایک سخت گناہ بن جاتا ہے؟ اور کیسے ہمارے بھائی چاند رات کو یہ بڑی غلطی کر کے گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں؟ اگر آپ اپنی آخرت اور اس ذوالحجہ کی برکتوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس آخری پوائنٹ کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجیے گا۔ دوستو اب آتے ہیں اپنے اس آخری اور سب سے چونکا دینے والے سوال کی طرف جس کا وعدہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا کہ وہ کون سا ایسا وقت اور صورت ہے جہاں ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنا یعنی ثواب کمانے کی نیت سے انہیں روکے رکھنا الٹا گناہ بن جاتا ہے؟ دوستو اس بات کو بالکل سادہ اور کان کھول کر سمجھ لیجئے۔ اسلام میں ایک واجب حکم یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے اپنے جسم کے فالتو بال اور ناخن کو 40 دن سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ان چیزوں کو صاف کرنے کی آخری حد 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ 40 دن سے زیادہ بال یا ناخن نہیں کاٹتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ دوستو اب ہمارے ہاں چاند رات کو غلطی کیا ہوتی ہے؟ فرض کریں ایک بھائی نے چاند نظر آنے سے پہلے ہی 32 یا 35 دن سے اپنے ناخن نہیں کاٹے تھے اور نہ ہی فالتو بال صاف کیے تھے۔ اب چاند رات کو اسے یاد آتا ہے کہ اوہ ماہ ذوالحجہ کا چاند تو نظر آ گیا ہے، اب میں نے اگلے 10 دن تک اپنے بال ناخن نہیں کاٹنے تاکہ مجھے قربانی کا ثواب ملے۔ تو دوستو ذرا حساب لگائیے، 35 دن پہلے ہی ہو چکے تھے، اب وہ ثواب کی نیت سے 10 دن مزید روکے گا تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 45 دن، یعنی کہ اس نے اسلام کی مقرر کردہ 40 دن کی آخری حد کو پار کر دیا۔ دوستو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب ایک مستحب عمل یعنی 10 دن بال نہ کاٹنا اور ایک واجب عمل یعنی 40 دن کے اندر صفائی کرنا آپس میں ٹکرا جائیں تو واجب عمل کو پہلے پورا کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے بھائی یا بہن کو چاند رات کو ہی اپنے بال اور ناخن فوراً صاف کرنے چاہیے، چاہے ذوالحجہ کا چاند نظر ہی کیوں نہ آ گیا ہو، کیونکہ اگر وہ ثواب کے چکر میں 40 دن کی حد کو پار کریں گے تو وہ ثواب نہیں کما رہے ہوں گے بلکہ واجب حد توڑنے کی وجہ سے گناہ اپنے سر لے رہے ہوں گے۔ اس لیے دوستو اس کا سب سے بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے ہی یعنی عید سے 12-13 دن پہلے ہی اپنے بال اور ناخن اچھی طرح صاف کر لیا کریں تاکہ آپ کا یہ پورا عمل 40 دن کے اندر ہی رہے اور آپ کو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی برکتیں اور قربانی کا پورا ثواب بغیر کسی گناہ کے مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔